बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से आज मुलाकात की आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने, और उस मुलाकात में मौजूद थे आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब। इंपॉर्टेंट मुलाकात, मौजूदा जो सियासी हालात हैं, गोके कहा गया कि उसमें रीजनल सिक्योरिटी स्पेशली ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से जो मामलात हैं वो डिस्कस हुए हैं। मुल्क की सलामती के हवाले से जो दीगर दिलचस्पी के उमूर थे वो डिस्कस हुए हैं। लेकिन बहरहाल जो मौजूदा तनाजुर है उसमें ये एक और अहम तरीन मुलाकात है, और मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जिन मुलाकातों की वीडियो जारी की जाती है या जिन मुलाकातों के बारे में बताया जाता है कि ये मुलाकात होती है, उसकी अहमियत कहीं बढ़ जाती है। साथ साथ सेनेट इंतखाबात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और ज़ाहिरी असबाब यही हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसने कल मर्दान में भी एक शो किया, वो ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी और सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता भी किया, उन्हें दावत दी है 27 दिसंबर को गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जो तकरीब है उसमें शिरकत के लिए। लेकिन जो जिस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं, उससे ये लगता ये है कि पीडीएम के जो रहनुमा हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और किसी हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, ये जहनी तौर पर तैयार हैं कि सेनेट इंतखाबात के बाद ही इस्तीफों की जानिब बढ़ा जाएगा। लॉन्ग मार्च और धरने के हवाले से भी जो डिबेट है वो हो रही है, और अब ये बात हो रही है कि शायद फरवरी के अंदर लॉन्ग मार्च होगा, और जो धरना है जिसकी पीपल्स पार्टी हामी नहीं है, अगर उसकी ज़रूरत आती है तो वो इस्तीफों के बाद जो धरना है वो मार्च तक उसको ले जाया जाए, और एक डेडलाइन और दी जाए। यहाँ लॉन्ग मार्च के अख्तिताम पर हुकूमत को 1 माह की मोहलत दी जाए और कहा जाए कि वो 1 माह के अंदर इख्तिदार छोड़ दें। लेकिन क्या इख्तिदार छोड़ना इमरान खान के लिए इतना आसान है, और इतनी आसानी से छोड़ देंगे जितनी तवक्को की जा रही है अपोजिशन की जानिब से? साथ साथ एहसन इकबाल साहब ने आज कहा कि कौमी इत्तिफाक राय हुआ था, आर्मी चीफ बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, और उसमें तय हुआ था कि गिलगित बल्तिस्तान के जो सूबे का मामला है वो इलेक्शन से पहले नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने उसको भी सबूताज कर दिया। इमरान खान साहब का वो बयान कि मुझे 1.5 साल तक तो पता ही नहीं चला, और तैयारी, वो मामला भी ज़ेर बहस है, उसके ऊपर भी खासी जो है ना वो लेदे हो रही है। तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी नाराज़ हुई है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हम हुकूमत में क्यों हैं जब हमारा एक भी मुतालबा पूरा नहीं हो रहा। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरम जनाब अहमद जवाद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर चौधरी जाफर इकबाल साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शशि पलीजो साहबा। अहमद जवाद साहब, ये चारों तरफ से मामलात कोई घिरे में, आज तो एमकेएम भी बोल गई कि जनाब हमारा एक मुतालबा, आपने 3 साल हो गए, हमारे लोग कह रहे हैं आप हुकूमत में क्यों बैठे हुए। अपोजिशन का दबाव भी, खुद अंदर से भी रोजाना ऐसा लगता है हिट विकेट होती है, कोई ना कोई जो है ना वो बल्ला विकेट पे मार ही देता है आपका प्लेयर, खुद कभी कप्तान साहब भी कर देते हैं। तारिक साहब, मेरा ख्याल है कि वो हिट विकेट की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ अरसे के बाद खुद ही पीडीएम की तरफ से जो है उनकी डेडलाइन में एक्सटेंशन हो जाती है, उनकी स्ट्रेटेजी में चेंज आ जाती है। अब देखें, आपने प्रोग्राम के इब्तिदा में भी पीडीएम की स्ट्रेटेजी के हवाले से जिक्र आपने किया, तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि सेनेट के इलेक्शन को किसी तरीके से ब्लॉक करना है, सबोताज करना है, लेकिन अब ये लग रहा है कि सेनेट के इलेक्शन को अब एक्सेप्ट करने को तैयार हो गई है अपोजिशन या पीडीएम, और वो कह रहे हैं ठीक है, अब वो भी गुजर जाएगा तो फिर उसके बाद मार्च में जाके इन्होंने कोई लॉन्ग मार्च करनी है, तो ये आज से कोई 3 महीने आगे की बात है। तो आप देखें तो पीडीएम की स्ट्रेटेजी में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं, और उससे एक आपको ये अंदाजा होता है कि वो अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में या तो कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर पूरी तरह से कंसेंसस नहीं हो पा रहा। इसी वजह से उनकी स्ट्रेटजी के अंदर इस्तीफे कब देने हैं, बार बार आप देखें डिफरेंट स्टेटमेंट आती हैं। कभी बिलावल साहब कह देते हैं ये एटम बम है, कभी आप फजलुर रहमान साहब से सुने वो कुछ और कहते हैं, मरियम नवाज साहब बस ऐलान करती हैं कि हम तो 31 से भी पहले इस्तीफे ले लेंगे। फिर उसके बाद इस्तीफों के बारे में एक नई स्ट्रेटजी सुनने में आती है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद दिए जाए, और उसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाए क्योंकि सर्दी बड़ी है। तो देखें, एक वाजे जो चीज नजर आ रही है कि पीडीएम का, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी तहरीक को मौसर अंदाज में चलाना चाहते हैं ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को वो हासिल कर सकें, लेकिन
ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں ابھی تک وہ فائنلائز کر پا رہے. اور یہ جو خان صاحب کی طرف سے پرائم منسٹر کی طرف سے دیکھیں, پرائم منسٹر ایک اچھے پولیٹیشین کے طور پہ چوکے چکے مار رہے ہیں. ایک چکا انہوں نے یہ مارا کہ ہم 30 دن پہلے کرا دیں گے, جو کہ اپوزیشن ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. وہ ان کے لیے ایک دم سے سرپرائز ہوا کہ اب اس کو کیسے ہینڈل کریں. پہلے تو اس کو انہوں نے ریزسٹ کیا, پھر جب بتایا گیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے پھر انہوں نے اس پہ صبر کر لیا. ابھی اس سے نہیں سنبھلے تھے تو ایک اور چوکا مار دیا گیا جس میں کہ ضمنی الیکشن کا اعلان کر دیا گیا. اب اپوزیشن یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ 20 فروری سے ریزائن کر رہے ہیں تو پھر آپ 20 فروری کو ضمنی الیکشن میں کیا کرنے جائیں گے آپ. اب یہ پھر ان کے لیے کنفیوژن بن گیا کہ لیڈرشپ اس کو کیسے رسپونڈ کرے کہ ریزائن ضمنی الیکشن کے بعد کیا جائے, پہلے کیا جائے, پہلے کر کے پھر الیکشن میں جایا جائے. تو دیکھیں یہ اب خود ہی ایک گرداب میں پھنس گئے ہیں. جو ہے نا سسی صاحب وہ کہتے ہیں ہم اپنے پتے بڑے اچھے کھیل رہے ہیں اور ہم جو کھیل رہے ہیں اس سے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں, آپ کی اسٹریٹجی کلیئر نہیں ہے. پی ڈی ایم اے کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن گورنمنٹ جس کے پاس سارے اختیار ہیں وہ خود انہوں نے ہار مانی ہے اور کمزوری دکھائی ہے. ایک تو پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر وزیر اعظم کا یہ کہنا خان صاحب کا کہ صرف تنخواہوں کی کوئی بات تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں. یعنی ان کی دل میں یہ ہلچل اور یہ خواہش دبی ہوئی ہے کہ فرد واحد کے حیثیت سے کاش وہ فیصلے کرتے اور مانے جاتے فوراً. یعنی اس سے اور زیادہ یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ پارلیمنٹری اس کو جو ہے وہ بالکل بھی یعنی نہیں مانتے. اور یہی وجہ ہے کہ آئین کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی سینسس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیبنٹ فیصلے کر رہے ہیں. سی سی آئی کا فورم جہاں استعمال ہونا تھا یا کمیٹیز وزیروں کی وہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل مسائل میں وہ ان کو رخنا نہیں ڈال سکتی. یہ صوبوں اور وفاق کے مابین معاملات طے ہونے ہیں یا ویلیڈیشن ہے سینسس کی چھٹی آدم شماری کے حوالے سے بات کریں. میں مثال دے رہی ہوں کہ صرف اس ہفتے جو معاملات ہوئے پھر یہ چیز جو ہے ابھی آئی کہ خان صاحب نے کہا کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کیسے گزر گیا. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ تو وہ لوگ تھے پی ٹی آئی کے بھائی احمد جواد صاحب بھی ان کو یاد ہوگا کہ وہ ہر جلسے جلوس میں 22 سالوں سنتے تھے بھائی ان کی تیاری نہیں ہے, ہم تو تیاری کر رہے ہیں, ہمارے پاس 200 ایکسپرٹس کی ٹیم تیار ہے ہر وقت, اور جیسے ہی ہم آئیں گے اقتدار میں تو ہم رائٹ پرسن فار دا رائٹ پلیس جو ہے وہ رائٹ جاب ہم جو ہے لگانے میں دیر نہیں کی. ہم نے کیا دیکھا کہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ایک طرف ہو گئے, کم سے کم آدھی کیبنٹ تو میں کہہ سکتی ہوں وہ لوگ جو نہ سینٹ سے ہیں نہ قومی اسمبلی سے نہ ان کی پارٹی کے رینکس میں سے, وہ انہوں نے اچانک پتہ نہیں کس کے کہنے پہ وہ لگا دیے. تو ان کی جو ماہرین کی ٹیم وہ کہاں گئی, ان کی گورننس ان کی پرفارمنس اس پر بالکل کوسچن مارک ہے. اور یہ فائدہ اپوزیشن کو ظاہری بات دیتی, لیکن ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے ہم دیکھیں تو پاکستان کے لیے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے, اور ہم جیسے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے سرحدیں بھی مضبوط ہوں, ایکسٹرنل چیلنجز کو بھی ہم مل کے کلیکٹیو وزڈم سے اس کو ہم فیس کر سکیں. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو بھی ان کی وزیروں کی فوج ہے انہوں نے جو مسائل پیدا کیے ہیں, معاشی مسائل, دوسرے مسائل, یہ بڑے گمبھیر ہیں اور لوگوں کے پاس کوئی راہ نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں ہر چیز جمہوریت کے اس میں ہو, تو ظاہری بات ہے ہم فیصلے کر رہے ہیں, کسی میں ہم تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو رہے ہیں, لیکن سارا وہ جو ہے پلیٹ فارم وہی پی ڈی ایم کا ہے, اسی پر ہم فیصلے کریں. جی چودھری جعفر صاحب, یہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنی صحیح ڈائریکشن میں جاری ہے یا جو حکومت کارڈز کھیلتی ہے اس سے آپ کو جو ہے نا ہرڈلز بڑھ گئی ہیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری جو آپ کے جملے کا حصہ ہے کہ حکومت جو کارڈ کھیلتی ہے اس سے ہرڈلز بڑھ گئی ہیں, بڑھ نہیں گئی بلکہ انتہا پہ پہنچ گئی ہیں. 2.5 سال میں اس حکومت نے جتنے بھی کارڈ کھیلے وہ میرے اور آپ کے لیے, پورے پاکستان کے عوام کے لیے وبال جان بنے ہوئے. کون بندہ ہے پورے پاکستان میں جو اس 2.5 سال کے اندر پریشان نہیں ہے؟ ایک انسولین کا انجیکشن استعمال کرنے والے سے پوچھیں, ایک عام آدمی دیہاڑی لگا کے شام اپنے بچوں کے لیے آٹا لینے کے لیے جانا, اس سے پوچھیں. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو ابھی جن کو مطلب وہ زبردستی جو گندم باہر سے خرید کے لائے ہیں, چینی باہر سے خرید کے لائے ہیں, انہیں کہہ رہے ہیں جی آپ لازماً اٹھائیں حکومت سے اور زیادہ ریٹ پہ اٹھائیں. اور اسی طرح آپ ایک ایک سٹیپ کر کے سرکاری ملازمین کی بات کر لیں, کوئی ایک شعبہ گن لیں.
آپ کسانوں کی بات کر لیں. اتنے مسائل ہیں تو لوگ پھر جو ہے وہ مٹیریلائز کیوں نہیں، چینلائز نہیں ہو رہے؟ گورنمنٹ کہتے ہیں ان کے کہنے پہ لوگ نہیں آ رہے ہیں باہر، جلسے ناکام ہو رہے ہیں. دیکھیں ناکام جلسہ کسے کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، خالی کرسیاں ہوں، دوپہر ہوں، آپ اس کے اوپر اسپیکر کے اوپر چیختے چلاتے رہیں، کیا اسے کامیاب کہتے ہیں؟ یا آپ کامیاب اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی ایک شہر کے اندر جن لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ وہ کھانا بھی دیں گے، وہ سٹیج کے لیے کنٹینر بھی دیں گے، انہوں نے راستے بند کیے کنٹینر لگا کے، لیکن بات بنی نہیں. غدار کہا، کوئی بچا ہے پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت ایسی بشمول ہم مسلم لیگ نون کے جو جنہیں پرو اسٹیبلشمنٹ کا کہا جاتا ہے، یا ہماری وہ سابقہ جو روایات تھی، ہم رہے ٹھیک ہے جہاں جہاں رہے، جہاں جہاں سے آئے، تو کیا آج ان کو غدار کہہ کے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو غدار کہہ کے، پورے وزراء جو پچھلے 5 سال حکومت چلاتے رہے 2018 سے پہلے، ان کے اوپر غداری کے پرچے دے کے اور یہ سارا کچھ کر کے کیا روک پائے کسی کو کہ وہ سڑک پہ نہ نکلے، وہ احتجاج نہ کریں؟ اچھا پھر پہلے دن سے کہا جا رہا تھا یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، پھر کہا جا رہا تھا اچھا ان کے اندر جلدی اکٹھے ہو گئے، تان میں جو ہے نا وہ سب نہیں مل کچھ رہی. مل رہا ہے، سب کچھ حافظ صاحب مل رہا ہے. آج تک کے لیے جو پی ڈی ایم نے طے کیا تھا، کوئی ایک نقطہ بتا دیں جو ہم نہیں کر پائے. ٹھیک، ہم نے کہا ریلی کریں گے، ہم نے ریلی نکالی. ہم نے کہا ہم جلسہ کریں گے، ہم نے جلسہ کیا. تالے توڑنے کا پرچہ ہوا، کرسیاں لگانے، ان کا اپنا پیارا ڈی جے بٹ، یہاں تک کہ ہم کسی دکان سے کھانا کھا لیں اس بیچارے پہ بھی پرچہ ہو جاتا ہے. بٹوں کی اس کے بعد جی بٹوں کے سامنے بھی ہوئی. اچھا ابھی مریم بی بی رکی ہیں راحت بیکری پہ، پتہ نہیں ابھی تک ان پہ پرچہ کیوں نہیں ہوا راحت بیکری والوں پہ. تو یہ ساری، پھر پہلے یہ کہا گیا کہ جی یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ جلسے نہیں کر پائیں گے، یہ فلاں جلسے میں. آج کی ڈیٹ تک میرا چیلنج ہے کہ جو پی ڈی ایم نے طے کیا ہم نے وہ سارا کچھ کیا. ٹھیک. اور انشاءاللہ تعالی اگلا جو ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھجوانا ہے، وہ بھجوانا ہے اور پہنچائیں گے. وہ کہتے ہیں ہم اپنی ڈائریکشن میں صحیح جا رہے ہیں، جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی ہمارا ٹھیک ہے، ہم ان کو گھر پہنچا کے دم لیں گے. خان صاحب نے جو کہا جواد صاحب کہ جی 200 لوگوں کی ٹیم جس کا اشارہ سسی صاحبہ کر رہی تھیں، اور یہ میری جو ہے نا 1.5 سال تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، 3 ماہ تک. پہلے وہ کہتے تھے جی ٹیم ہے، میں نے تیاری مکمل کر رکھی ہے. یہ کیا تضاد ہے دونوں باتوں کے اندر کہ آپ نے تو پھر قوم کو ایک بہت بڑا خواب دکھایا کہ میں جس دن آؤں گا 100 دن کے اندر میں سب تبدیلی لاؤں گا، آج 3 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو 1.5 سال تک سمجھ ہی نہیں آیا. اچھا دیکھیں، یہ آپ کو میں بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں برٹش ہسٹری سے. مارگریٹ تھیچر کا آپ نے نام سنا ہوگا، آئرن لیڈی آف اور اسٹرانگیسٹ پرائم منسٹر ان کی ہسٹری کے اندر. اسے چرچل سے بھی زیادہ آپ اس کو اسٹیٹس دیتے ہیں. اس کا جب پہلا دور آیا تو وہ بھی اسی طرح سے پہلے 2-3 سال وہ رائل اسٹیبلشمنٹ سے وہ لڑ رہی تھی، بزنس اسٹیبلشمنٹ سے وہ لڑ رہی تھی، جتنی ہر کنٹری میں آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں مختلف قسم کی. اور اس کے پہلے 2-3 سال جس میں انفلیشن، جس میں چیلنجز، تو آپ کے ساتھ ہے. اب جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو خان صاحب کے ساتھ. دیکھیں میں تو ویسے بتا رہا ہوں کہ ریزسٹنس اور ہرڈلز ہوتی ہیں جب بھی آپ پہلی دفعہ کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ کسی بھی حکومت کو یہ چیلنجز تو ہوتے ہیں. جعفر صاحب نے ایک کارڈ کی بات کی تو میں نے کہا کہ کچھ کارڈ میں جس کو شاید یہ مان بھی لیں، کم از کم عوام تو مان گئی ہے. ایک صحت انصاف کارڈ بھی ہم نے جاری کیا ہے. اس کا نام چینج کیا، اس میں آپ کامیاب رہے ہیں. اور دیکھیں آپ جا کے پرائم منسٹر ہیلتھ چلیں کوئی بات نہیں جو بھی ہے انشورنس کے نام سے میاں نواز شریف نے شروع کیا، چلیں اور اچھی بات ہے، انہوں نے اس کا نام ضرور چینج کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اچھا دیکھیں وہ کارڈ، اب یہ جو ٹیم ہے وہ کہہ رہے تھے جی کپتان کو ٹیم سلیکٹ کرنی آتی ہے کہ ٹیم میں تو ہر روز تبدیلیاں ہوتی ہیں، کبھی کچھ ابھی تک ٹیم سیٹ ہی نہیں ہو رہی 3 سال. دیکھیں پہلے 2-3 سال تو یہ ہوتا ہی ہے. آپ کوئی بھی جب ایک گورنمنٹ نئی آتی ہے، اور خاص طور پہ جب دیکھیں پرائم منسٹر نے اگر پرفارمنس کو ایک رکھا ہوا ہے میرٹ، اور کوئی اس پہ پورا نہیں اترتا، وہ اس میں پھر کوئی 0 ٹالرنس والی بات ہے، اٹھا کے باہر پھینک نہیں، باہر کدھر پھینکتے ہیں، وہ تو چینج کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں. ریلوے والے کو داخلہ کر دیا، داخلہ کو نارکوٹکس کر دیا کسی کو. وہ تو آپس میں سمیع اللہ کلیم اللہ ہو رہی ہے کیبنٹ کے اندر. کہتے ہیں کرسی بدل جاتی ہے خالی ایک جگہ سے دوسری جگہ. دیکھیں وہ تو اس طرح سے ہے نا کہ اب ایک کسی کو وفاق کے صوبے میں بھیج دیتے ہیں. اگر کسی سے کوئی کیچ چھوٹ جائے سلپ میں تو آپ اس کو پھر کسی دوسری فیلڈنگ پوزیشن پہ بھیج دیتے ہیں.
کوئی اور اچھا فیلڈر ہوتا ہے اس کو ادھر کھڑا کر دیتے ہیں. تو میچ کے مطابق آپ کو فیلڈنگ پوزیشن اس تو میں چینج بال نہیں کرنی گر رہی پڑتی نا، ہے. عوام گر رہی ہے نا. یہ کیچ جو ہے کرکٹ کے میدان کا نہیں ہے نا، اس میں تو پبلک نے جو ہے وہ مر نہیں جانا نہیں، ہے. عوام دیکھیں، عوام کا جہاں اور تک جو تعلق سسی ہے، صاحبہ نے کہا جی کہ آدھی کیبنٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جو کہ بس ادھر ادھر سے مانگے تاکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں ہمیں الائنسز بھی کرنے پڑے ہیں. ہماری پارٹی کے اندر جو ہے ظاہر ایک نئی پارٹی پہلی دفعہ حکومت میں آتی ہے، ایک تھرڈ پولیٹیکل پارٹی. پاکستان میں آج تک نہ کوئی احمد ایسا جواد صاحب کانسیپٹ ہی وزیر نہیں تھا. قانون آپ کا، نہ وزیر داخلہ آپ اب وہ کا، ہمارے ہیں نا. نہ وزیر خزانہ آپ کا. دیکھیں میری بات سنیں، اگر پی ایم ایل این سے لوگ کیو میں جاتے ہیں، کیو سے این میں واپس آ جاتے ہیں، ان پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. دیکھیں اگر پی ٹی آئی میں جو لوگ آ گئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ماضی ہو سکتا ہے کسی اور پارٹی کے ساتھ، لیکن یہ تو اب آپ کی ٹیم میں شامل ہو گئے. 70-80% آپ سیاستدانوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں. یہ جو باتیں کی احمد صاحب نے، اس کا میں جواب لیتا ہوں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہ وہ کہتے ہیں جی اب وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے، اب ہماری ٹیم میں شامل ہے. ویلکم بیک ناظرین. چودھری جعفر اقبال صاحب، سسی پلیجو صاحبہ، احمد جواد صاحب میرے مہمان ہیں. سسی صاحبہ، بریک پہ جانے سے قبل احمد جواد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو آپ کہہ رہی ہیں آدھے لوگ وہ اب ہماری ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں، اور یہ ہوتا رہتا ہے سیاست کے اندر، لوگ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، وہ ہماری ٹیم کی طرف سے پرفارم کر رہے ہیں. آپ ہی کے پروگرام میں یہ جو پارٹیاں بدلنے والی جو معاملہ تھا اس پر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی 2 مہینے یا 1 مہینہ پہلے میرے خیال میں، جب سیشن چل رہے تھے. ابھی پارلیمنٹ میں تالا ہے تو چیزیں یاد نہیں رہتی کہ یعنی 2 مہینے پہلے ہمارا سیشن ہوا ہے، اس کے بعد نہ سیشن ہوا ہے نہ میٹنگ ہوئی ہے. اچھا، یہ انفارچونیٹلی یہ طارق صاحب یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں چونکہ سیاسی اتار چڑھاؤ اور سیاست میں ایکسٹرنل فیکٹرز کی جو انٹروڈ کرنا، انٹرفیئر کرنا اتنا رہا ہے کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کا جہاں ووٹر پہ اثر ہوا ہے منفی، وہیں جو ہے آپ نے پارٹی رینکس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ عموماً عام طور پہ بھی بات کر رہی ہوں کہ لوگ جو ہے زیادہ قربانیاں دیتے ہیں یا جدوجہد میں ساتھی آپ کے ہوتے ہیں، سب پہلی رو یا آخری رو تک سب چلے جائیں لیکن وہ کھڑے رہتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی ایسے دن بھی آگے آتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے وہ ان کی پرائرٹی زیادہ بن جاتی ہے یا لوٹے. یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ جواد صاحب کی بات صحیح ہے کہ یہ ہاں. لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے جب بھی اپنا وہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ والا مینیفیسٹو بار بار جب بھی خاص کر نیا پاکستان مینیفیسٹو جب بھی انٹروڈیوس کروایا، اس کی لانچ کی، تو اس میں ہمیشہ یہی بات تھی کہ ہم اصولی سیاست کریں گے. پیپلز پارٹی بھائی یہ نہیں کر سکی، یہ نہیں سیکھا انہوں نے غلطیوں سے. مسلم لیگ نون جو ہے پٹ گئی، انہوں نے غلط، یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بار بار، اور خاص خان صاحب یہ بات کرتے تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو وائس چیئرمین ہیں ان کے، یہ بھی بار بار بات کرتے ہیں بھائی ہم اصولی کریں گے، ٹیم بھی تیار ہے، لوگ بھی تیار ہے، پارٹی جو ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے، اس میں جو بھی مار کھانے والے لوگ ہیں وہی آئیں گے. لیکن ہم نے دیکھا، کیا دیکھا کہ جو آپ کی جو معاملات سنبھالتی ہے، جو آپ کو ویژن دیتی ہے پالیسی میکنگ، ڈیسیشن میکنگ میں جو چہرے، جو ذہن کام آتے ہیں وہ کیبنٹ کے ہوتے ہیں. جو کانسٹیٹیوشنل فورمز پہ آپ کی نمائندگی ہوتی ہے وہ کیبنٹ میں ہوتے ہیں. ان کا آپ کے اصولی موقف کے ساتھ کم سے کم، کیونکہ یہ اصولی موقف اور بنیادی اس پر بڑا زور دیتے تھے کہ ہم پارسا ہیں، ہم اچھے ہیں. تو یہ بہرحال یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ان کو پہلے کوئی موقع گورنمنٹ میں نہیں ملا، لیکن جب وہ آئے تو کچھ مہینوں میں اندازہ تو ہو جانا چاہیے. اور خان صاحب ایسا بھی نہیں کہ پارلیمنٹ میں کبھی بیٹھے نہیں، وہ بیٹھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے ساری، اگر وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ پارلیمنٹ میں کنسپریسی پر ہی ساری چیز چل رہی تھی یا کرپشن پہ چل رہی تھی، تو ان کو تو ان کا توڑ اور اس حوالے سے جو کرنا ہے اس کو ریزسٹ کر کے وہ تو سارے طریقے آنے چاہیے تھے، اور اس کو ٹھیک کیسے کر کے عوام میں جانا ہے اس پر تو عبور حاصل ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر لیڈرشپ کی وہ ویژن جو ہوتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں ویژنری لیڈرشپ، وہی معاملات ٹھیک، وہ آپ نہیں کہہ سکتے مجھے کوئی اور چلا رہا ہے، وہ آپ نہیں کہہ سکتے میں بادشاہ نہیں ہوں اس وجہ سے میرے پاس ہاتھ میں کوئی نہیں ہے. نہیں، نو، آپ کو اپنے جو بھی واٹ ایور از اویلیبل، جو آپ کو اسی اسٹرکچر کے بیچ میں رہ کر اسی سسٹم میں لیڈرشپ دکھانی ہے. بالکل اسی سسٹم میں لیڈرشپ دکھانی ہے. جعفر صاحب، یہ آج محمد علی دورانی صاحب ملے ہیں شہباز صاحب سے، گو کہ جو ہماری اطلاع ہے کہ وہ کوئی بہت اتنی سیریس ملاقات نہیں ہے جتنا میڈیا میں اس کو ہائپ دے دیا گیا، لیکن کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں شہباز صاحب سے یا کسی اور سے کہ بھئی یہ معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں، سڑک کے بجائے ٹیبل پہ حل کیے جائیں؟ دیکھیے سب، جہاں سیاسی کارکن جو ہے اس کے پاس جھنڈا اور نعرہ، یہ 2 چیزیں ہیں. ٹھیک.
बंदूक नहीं है, गोली नहीं है, तलवार नहीं है। और सियासत किस चीज का नाम है? पॉलिटिशियन कौन होता है? जो फहमो फरासत और तदब्बर के जरिए मामलात को आगे चलाता है। तो बहुत सारे फोरम्स हैं, होने चाहिए। पार्लिमान भी है, पार्लिमानी कमेटियां भी हैं। और मैंने ये बारहा बात कही, कोविड के मुतल्लिक भी जब बात होती थी, कि कुछ काम जनाब वजीर आजम के करने के होते हैं कि पहले अपनी संजीदगी जाहिर करें, फिर लेके बैठें सबको। और ऐवान के अंदर जब आपका स्पीकर भी पार्टी बन जाए, जब चेयरमैन सेनेट भी पार्टी बन जाए, जब वजीर आजम भी पार्टी बन जाए, आप हमें बहुत बुरा भला कहें, आपको हमारी शक्लें नहीं पसंद ना आप करें, हमारे नारे नहीं पसंद ना करें, हमारी सियासत नहीं ना करें, लेकिन हमें भी पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया है ना। उस मैंडेट का एहतराम तो जरूर करें जो तो फिर बैठे। रही बात के बैक डोर कुछ राब्ते होंगे, वो बैक डोर वालों को भूलना चाहिए। अब वो फ्रंट डोर पे आए, सामने बैठे। अगर उन्होंने किसी डायलॉग का हिस्सा बनना है, बकौल कर मरियम बीबी ने कहा कि वो कोई बेसुरा गा रहा था तो कोई बंदूक लेके आ गया उसे मारने, तो वो डर गया, कहते नहीं तेनू नहीं मारना, तेरे ले आने वाले मारना है। अब लाने वाले, आने वाले, इन सब को कहीं एक जगह बैठना होगा और ये बात तय करनी होगी। बिल्कुल तारिक साहब, बात तय करनी होगी कि ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है एहतसाब से मुबर्रा हों, आप कोई पाक साफ हों, आप एनआरओ सारा दिन करते रहें और खुद काबीना चेयर करके बनी गाला को रेगुलराइज कर लें, कोई पूछे भी ना आपसे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अहमद जवाद साहब, ये पार्लियामेंट जिस तरह शशि साहबा ने कहा जी उसमें ताले पड़े हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर 2.5 साल के अंदर अगर आप उसकी चीजें देखें तो सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं होता। कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, कुछ कानून साजी भी, लेकिन जितना रोल होना चाहिए, जितना उस पर खर्चा होता है, जितने लोगों की तवक्कुआत हैं, अब पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो फैसला बाहर ही होना है, टेबल पे होना है, और ये कहते हैं बैकडोर वालों को भी फ्रंट डोर से आके अब बात करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें तारिक साहब आपकी इजाजत से, ये पार्लियामेंट के दरवाजे से पहले देखें, जाफर भाई ने एक बात की, पार्लियामेंट के दरवाजे से पहले तो धरने वाली जगह है। उससे पहले एक जाफर भाई की बात, इन्होंने कहा कि हमारी शक्ल नहीं पसंद या हम नहीं पसंद, ऐसी कोई बात नहीं, हमें जाफर भाई की शक्ल भी पसंद है, हमें जाफर भाई भी पसंद है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यस, वो एक पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दो पार्टीज में होता है। लेकिन अहमद साहब, ये बात आप करते हैं ना, ये जो तर्जुमान सुबह से लेके शाम तक इनकी शक्लें मैं देखो, तो इनकी चीजें देखो, अपनी ही मैं अभी आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पार्टी के, ये कैसा लगता है आपको कि ये जिस तरह की जबान इस्तेमाल हो रही है? अच्छा, वो लोगों ने उसको टैग कर दिया पीटीआई के कल्चर वो, लेकिन वो पीटीआई के तर्जुमान नहीं है, पीटीआई के तो बैठे हैं, वो किसी और के तर्जुमान है। देखिए, मैं वो थोड़ा सा उसी को लिंक करूंगा। एक बात जाफर भाई ने कही कि सुर के साथ गाना चाहिए, बेसुरा नहीं इंसान को गाना चाहिए, इन प्रिंसिपल यस, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर जो है ये बेसुरे गीत जो हैं वो हो जाते हैं, दोनों पार्टियों से हो सकते हैं बाज़ औक़ात। मैं आपको अभी एहसन इकबाल साहब की, उनकी कल की स्टेटमेंट है या आज की स्टेटमेंट है, एक तरफ नून लीग का बयानिया, जाफर भाई ने भी ये बात की कि सिलेक्टर्स और जो लेके आए, अब एहसन इकबाल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ ने हमें बुलाया सबको और बैठा के कहा कि गिलगित बल्तिस्तान से पहले सूबे का नहीं करना। अब आप मुझे ये बताएं, क्या मुल्क के फैसले जो हैं वो आर्मी चीफ करता है या प्राइम मिनिस्टर करता है? प्राइम मिनिस्टर को इनिशिएट ही नहीं करते ना, कभी एक मिनट मुझे ये बात मुकम्मल करने दें। अकॉर्डिंग टू एहसन इकबाल साहब, अब वो इस चीज का रेफरेंस इस बात पे दे रहे हैं कि आर्मी चीफ के हुक्म को नहीं माना गया, तो ये देखें ये अदारों की तौहीन हो रही है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अब आ जाए आप डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज होती हैं, उसमें आर्मी चीफ नहीं डिसाइड करता, उसमें प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। हो सकता है कि इनका एक्सपीरियंस माजी में ऐसा रहा हो कि जहां पे आर्मी चीफ डिसाइड करता है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। अच्छा, एक चीज और मैं एनर्जी का भी, मसला ये है कि बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट जो है ना, वो ये शोज बड़े एहतमाम से देखते हैं। अब जब मेरे भाई अहमद जवाद साहब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आर्मी चीफ नहीं वजीर आजम, उसके साथ जो इनकी मुस्कुराहट है और जो इनकी आंखों से चमक है वो क्या से क्या बयान कर रही है। अब देखें, मेरी एक मुस्कुराहट का ये जो मर्जी मतलब लेना चले, मैं तो वैसे ही मुस्कुरा के देखता हूँ। एक चीज जावर भाई, आपकी इजाजत से भी और तारिक साहब की, देखें एनर्जी की आपने बात की, हमने 12,000 मेगावाट पैदा की। मैं आपको बताता हूँ, हमारे नेक्स्ट डोर इंडिया 2010 से उन्होंने स्टार्ट किया जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन और साथ में विंड प्रोजेक्ट्स। 10 इयर्स 80,000 मेगावाट 10 साल में उन्होंने प्रोड्यूस किए।
میرا سوال یہ ہے کہ 2018 تک جس میں کہ پیپلز پارٹی اور اس کے بعد نون لیگ انہوں نے آلٹرنیٹ انرجی اچھا کتنے میں وہ ہو رہی ہے 2 سے 3 روپے میں ٹھیک ہے نا یہ تو پھر جو 12,000 میگا واٹ انہوں نے مہنگی بجلی جو ہمیں اگر دے بھی دی اس ملک کو آج اسی کا تو خمیازہ بھگت رہے ہیں اسی کے لیے پیٹرول اسی کے لیے گیس وہی ہمیں جو ہے نا آج بھگتنا پڑ رہا ہے نا اگر یہ انڈین ماڈل کو فالو کر لیتے نیکسٹ ڈور تھا ہمارے والی انوائرمنٹ ہے ہمارے جیسے حالات ہیں کیا وہ اگر 80,000 میگا واٹ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ 10-15,000 میگا واٹ سولر اور ونڈ سے نہیں کر سکتے تھے اگر کیے ہوتے تو آج ہماری انرجی سستی نہ ہوتی جعفر صاحب اگر شارٹ کمنٹ کر جی دیں بالکل شارٹ ہم نے 3 طرح کے حفصہ منصوبے بنائے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم شارٹ ٹرم میں یہ تھا کہ ہم نے 12-14 گھنٹے 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنا ہے ہم نے گیس اور کوئلے کے پلانٹ لگائے اور دنیا کے تیز رفتار سے لگائے اور چلائے اور آج الحمدللہ ملک چل رہا ہے اور وہ 7-8 روپے یونٹ ہے مہنگے نہیں ہیں پھر میڈیم ٹرم میں ہم نے بالکل اس کے علاوہ لگائے جو ابھی تیار ہونے جا رہے ہیں ایٹمی انرجی کے جو ہیں لانگ ٹرم میں پانی والے تھے ہم نے دیامیر بادشاہ پہ 110 ارب روپیہ لگایا 4 سال میں میرے بھائی بتا دیں کہ 2.5 سال میں اگر انہوں نے 15 ارب روپیہ بھی اس کے اوپر لگایا ٹھیک جعفر صاحب میں ایک وقفہ لے لوں وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر لاسٹ سیگمنٹ میں پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین سسی صاحب لاسٹ سیگمنٹ ہے وقت کم ہے یہ جو ایکسٹرنل تھریٹ کی آپ نے بات کی یہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات پھر انڈیا کے ساتھ بارڈر ٹینشن پھر اور بہت ساری کمپلیکیشنز کتنا بڑا خارجی محاذ پہ خطرہ نظر آ رہا ہے چیلنجز ہیں خارجی اس میں محاذ پر بہت سارے ہیں ملٹیپل چیلنجز ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ٹرکی ہو یا چائنا ہو ان ٹائز کو زیادہ اسٹرینتھن کرے اور ظاہری بات انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس کی جو ڈپلومیسی کے ہیں انداز وہ نرالے ہیں اور لابنگ ان کی جو ہے ظاہری بات ہے وہ بڑے شاطر لوگ ہیں وہ اگر آنکھوں میں اکھنڈ بھارت کے سپنے سجائے ہوئے ہیں جو ان کا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا اور یہ لوگ مودی جو فاشسٹ روپ میں آئے ہیں تو وہ تو ہر محاذ پر پاکستان کو ظاہری بات پسپا کرنا چاہیں گے خاص کر معاشی حوالوں سے لیکن پاکستان کو ایک چائنا کے حوالے سے ظاہری بات ہے ہمیں سی پیک جس کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی اور یہ اس کو زیادہ اسٹرینتھن کرنا پڑے گا ہم اپنے دیرینہ دوست پر رلائے کرتے ہیں ٹرکی کو بھی لیکن سعودی کے ساتھ بھی معاملات خراب بالکل نہیں کرنے چاہیے اور اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے بہتر کرنے کی اشد ضرورت ہے اشد تو انٹرنل حالات جب اچھے نہیں ہوں گے تو پھر بیرونی محاذ پہ ہم کیسے لڑیں گے وہی بات ہے نا آپ کو اگر ایکسٹرنل معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے انٹرنل جو بھی آپ کی اسٹرینتھ ہے خاص کر پولیٹیکل اسٹرینتھ آپ اپنے لوگوں کو یعنی پولیٹیکل اپوننٹ سے زیادہ ان کو ذاتی دشمن اگر سمجھیں گے ایک ہندو جو ہے ہندو نہیں کہوں کہ انڈین اپوننٹ سے زیادہ بڑھ کر ان کو آپ سمجھیں گے خطرناک ہے تو یہ سوچ ہی میرے خیال میں آپ کو آدھا ڈبو دیتی ہے ہمیں ریجن میں سب سے تھانے دار بننے کی انڈیا کوشش کرنا ہے انڈیا کو پسپا کرنا ہے ہر چپے پر ہر اس پر دوراہے پر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو تو کم سے کم ذاتی نشانہ تو نہ بنائیں اپنے لوگوں کو دشمن نہ سمجھیں انتقام نہ بنائیں ان کو لوگوں کے عام لوگوں کے حوصلے خطا نہ کریں آپ کو ایک بڑی لیڈرشپ جو ہوتی ہے ساری اسٹرینتھ جو بھی اویلیبل ہے جو بھی پوٹینشیل ہے آپ اس کو کم سے کم ہم جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے صرف ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے جعفر صاحب اپنے لوگوں کو دشمن مت بنائیں ورنہ پھر باہر جو ہیں وہ ہم کوئی لڑائی نہیں لڑ سکیں گے آپ کی بات درست ہے طارق صاحب اگر تاریخ کا مطالعہ کریں بنگال میں کیا ہوا آج اگر دیکھیں تو ابھی بالکل بلوچستان کا سندھ کا ایون جو آپ کا قبائلی علاقہ جس کو اب آپ ریگولرائز کر چکے ہیں اس پاکستان کے اندر جتنے بسنے والے ہیں وہ اس مٹی کے فرزند ہیں اس سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں وہ آپ کی طاقت ہیں آپ نے طاقت کیسے بنانا ہے طاقت ایسے بنانا ہے کہ ان کا جتنے بھی شیئر بنتا ہے پاور شیئرنگ جسے کہتے ہیں اور آج کے زمانے میں تو آپ کو جدید آلات نے اور جدید ٹیکنالوجی نے بالکل ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کو اندھیرے میں رکھیں اور دوسرے کو اجالے میں رکھیں تو آپ ان سب کو ساتھ ملانے کا کیا یہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے جو اسمبلیوں کے اندر لوگ انتخاب لڑ کے آتے ہیں آپ پھر 5 سال بعد جاتے ہیں جا کے لیکن اب تو آپ کہتے ہیں بات ہی نہیں ہوگی ان کے ساتھ جب یہ جائیں گے تو بات ہوگی
کن کے ساتھ؟ حکومت کے ساتھ. دیکھیں آپ کا اب سوال بالکل مختلف ہو گیا. ٹھیک. اب آپ کا سوال مختلف ہو گیا ہے. باتیں سب نے آپس میں کرنی ہیں. آئندہ بھی انہیں جتنی لیڈرشپ ہے انہوں نے کرنی ہے, آج بھی انہوں نے کرنی ہے. جانے کا جب ہم کہہ رہے ہیں تو تب ہماری مراد یہ ہے کہ آپ نے 2.5 سال کے اندر کوئی ایک کام سیدھا نہیں کیا, ملک کو تباہ کر رہے ہیں. آپ کا مزید ٹھہرنا درست نہیں ہے. جب آ جائے گا کہ آپ نے ملک کے سیکیورٹی ایشوز کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی ہے, نیشنل انٹرسٹ میں بیٹھ کے بات کرنی ہے, تو ہم سب نے بیٹھنا ہے. کوئی ایک شخص بھی اس بات سے انکاری نہیں ہوگا. اور برے سے برے حالات میں بھی انتہائی سیاسی مخالفت یا نظریاتی مخالفت کے باوجود بھی آپ مل بیٹھیں گے, بیٹھ کے بات کریں گے, تب آگے چلیں گے. اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ لیڈرشپ کرتی ہے. ابھی جب بلوچستان مریم بی بی گئی تو بلوچوں کو سینے سے لگا, بہت تنقید ہوئی, یہ غدار ہیں. اچھا بھائی وہ غدار ہیں, آپ حکومت کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ بلوچستان کے اوپر کر رہے ہیں نا. میں اس پاکستان کا باشندہ ہوں, میں رہتا ہوں. اگر کوئی جج, کوئی جرنیل, کوئی سیاستدان, کوئی بیوروکریٹ اپنی ذات کو زیادہ معتبر میرے اوپر سمجھے گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہوگا. احمد جواد صاحب, آپ کوئی کس طریقے سے ہوگا؟ خان صاحب کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, باقی حل کوئی اور ہے نہیں سوائے بیٹھنے کے. ریجیڈیٹی نے یہاں تک پہنچا دیا, اب ریجیڈیٹی ٹوٹے گی کیسے؟ لاسٹ سنڈے دیکھیں طارق صاحب, ایک میں جعفر بھائی کی بات کہ 2.5 سال میں کوئی ایک ڈھنگ کا کام نہیں کیا. مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا جواب, آپ نے جواب نہیں تو 2.5 سال لگ جانے. نہیں, میں آپ کو صرف ایک منٹ میں, کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ میرا تو رائٹ بنتا ہے کہ اس کو ایکسپلین کرنا. دیکھیں, کیا 2.5 سال کے اندر $19 بلین کا خسارہ جو ہے وہ زیرو ہو کے سرپلس نہیں ہوا؟ کیا پچھلے 6 مہینے میں $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارہ؟ جب آپ پروجیکٹ نہیں لگائیں گے, جب آپ امپورٹ میں بتا دوں نا, پھر اس کے بعد آپ جب بتا ملک کی دیجیے. معیشت نہیں چلے گی تو کس لگ گئے تو اچھا 5 مہینے میں, پچھلے 5 مہینے میں آپ کا سٹاک ایکسچینج کورونا کے باوجود آپ کا بلش جا رہا ہے. آپ کا ڈالر 170 سے 160 سے نیچے چلا گیا ہے. آپ کی فورن ریمیٹنس جو ہیں وہ ہائیسٹ سٹینڈرڈ کے اوپر ہیں. سیالکوٹ میں اور فیصل آباد میں کسی مینوفیکچرر کے پاس چلے جائیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈر زیادہ ہیں, ہم کام نہیں اپنا کمپلیٹ کر سکتے. یہ اسی کنٹری کی, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہوا. میں اسی میں سے یہ 3-4 آپ کو چیزیں جو بتا رہا ہوں, کیا یہ بہتری نہیں آ رہی اس ملک کے اندر؟ دیکھیں, میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک جو ہیں they have to be resolved politically. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی ایک سلائٹسٹ ڈاؤٹ نہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے بھی ڈائیلاگ اور مذاکرات کی بات چیت ہونی چاہیے, اور اپوزیشن کی طرف سے بھی ہونی چاہیے. اپوزیشن جب یہ سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ ہم نے حکومت سے تو بات ہی نہیں کرنی. شاہد خاقان صاحب میرے پروگرام میں کہہ گئے کہ جی وزیر اعظم عمران خان سے بات نہیں ہوگی, عمران خان سے بات ہو سکتی ہے. اب ہمارے لیے یہ کہ ہمارے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. سسی صاحبہ, لاسٹ سینٹنس جی پروگرام کنکلوڈ کروں. ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے یہ پولیٹیکل اسٹیٹس کو. جو ٹائم تھا یہ پی ٹی آئی بہت کچھ کر سکتی تھی پارلیمنٹ کے منچ کو استعمال کرتے ہوئے. میرے خیال میں وہ وقت انہوں نے گزار دیا ہے. ٹھیک جعفر صاحب, وقت گزر چکا ہے, اب کوئی گنجائش نہیں. بات دیکھیں آپ نے کہ بیٹھنا ان سب نے مل کے ہے, لیکن کس حیثیت میں؟ کیا بطور وزیر اعظم ان کی زیر صدارت بیٹھیں گے, یا پارٹیاں جو ملک کے اندر ہیں وہ سارے مل بیٹھیں گے؟ جائیں گے تبھی بیٹھیں گے, آپ تو کہتے ہیں جی اس کے بغیر. اچھا میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ مذاکرات کے حوالے سے انیشیٹو سٹارٹ ہو گئے. یعنی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت شروع ہو چکی ہے. میں اب کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, لیکن کچھ انیشیٹو شروع ہو چکے ہیں. کس کے اندر ملاقات؟ وہ پی ڈی ایم کی طرف سے بھی ہو چکے ہیں. پی ڈی ایم کی جانب سے حکومت سے رابطہ کیا گیا؟ ہوائی باتیں نہ ہونی چاہیے نا. دے آر آسکنگ کہ کوئی اس میں میڈیٹ کر. مارکیٹ گرم ہے طارق صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میڈیٹ کر دے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب انچنگ ٹورڈز دیکھیں نا, جعفر بھائی نے بھی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہونے چاہیے مذاکرات. جی یہ جو ہے نا یہ افواہوں پہ سسی صاحبہ کہتی ہیں کچھ نہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اب نہیں. آپ میری آج کی بات یاد رکھ لیں, ریکارڈ کر لیں, آئندہ ایک چند ہفتے میں آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے احمد جواد صاحب کو پتا ہوگا کوئی حکومت کوئی ڈیلیگیشن بنا رہی ہو, کوئی کمیٹی بنا رہی ہو اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے. اپوزیشن خود انٹرسٹڈ ہے. اچھا, یہ تو ایک نئی ڈیبیٹ ہے احمد جواد صاحب. لیکن بیہائنڈ دا ڈور جو درانی صاحب والی یا بات آپ نے کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کا ایک حصہ ہے. اچھا, احمد جواد صاحب, چودھری جعفر صاحب, سسی پلیجو صاحبہ, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.